अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फेस से राबते कर रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ बयानात नई बहस को जन्म दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा सेटअप के इस्तेहकाम की बात की है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक बयान पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा है कि सिंध के अवाम नए सूबे नहीं चाहते, नए सूबों का क़याम पंजाब के अवाम का मुतालिबा है। नए सूबे किसी के कहने से नहीं बल्कि आइन के तहत उस सूबे की असम्बली से 2/3 अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी के बाद ही बन सकते हैं। पंजाब के वज़रा ने अपनी ही वफाकी हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट पर बात करके चार्जशीट जारी कर दी। पंजाब के वज़रा मरियम नवाज़ के दायरे नज़र में रहकर सोचते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्शन में नून लीग बुरी तरह हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को धांधली के ज़रिए जितवाया गया था। जो लोग खैरात की सीटों पर बैठे हैं वो हम पर तनकीद करते हैं। अगर हमारे मैंडेट पर कोई डाका डालेगा तो हम बोलेंगे। हम उनके चेहरे से पारसाई के पर्दे उतार रहे हैं। उधर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी सियासी दर्ज हरारत में इजाफा कर रहे हैं, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी हक के हाकमियत का नारा लेकर मैदान में हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सियासी सफ़बंदियाँ तब्दील हो रही हैं, हुकूमत महफूज है या अपोजिशन कोई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बलोच साहब ने। अली साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसके साथ साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उनको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और हमें आज स्टूडियोज़ में रहनुमा PTI बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत सख्त बयानात जारी कर रही है। सईद गनी साहब ने कह दिया ये खैरात पे की सीटों पर बैठे हुए लोग हैं और वो ये कहते हैं कि बच्चे बच्चे को पता है इलेक्शन में नून लीग बुरी तरह हारी है, धांधली से आप लोगों को जितवाया गया है। सर, ये जो अभी निज़ाम के कोलैप्स होने की बात हो रही है तो हम देख रहे हैं उसके बाद निज़ाम बड़ा एक्टिव हो गया है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं, निज़ाम मुतहरिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सिस्टम को रीसेट करने की बात हो रही है, ये रीसेट करना किसने है, ये किसके हाथ में है और क्या इस बात की गारंटी है कि रीसेट होने के बाद भी ये सिस्टम चल पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, एक तो आपका थोड़ा सा वॉल्यूम ज़रा काइंडली बढ़ा लें, मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही। बढ़ा लेते हैं। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने 3-4 सवालात किए। पहले तो मैं उस्मान गनी साहब का जो आपने रेफरेंस कोट की है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो PMLN है वो इलेक्शन हारी है। देखिए, अगर PMLN इलेक्शन हारी है तो इनको जो है उन फॉरम्स पर जाना चाहिए और फिर ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको जाकर उन फॉरम्स के ऊपर साबित करना चाहिए। वरना ये महज इल्ज़ामात लगाने से अपनी नाकामी और अपनी खामियों को ये नहीं छुपा सकते, जिसमें कि सिंध के जो अवाम है वो बड़े अरसे से सफ़र कर रहे हैं। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान गनी जैसे सईद गनी साहब एक मतलब है कि पुराने पॉलिटिशियन से ये तो नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की एक गैर मुस्तनद शुदा जो बातें हैं और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए अच्छे नहीं लगते। अली गौहर बलोच साहब, वो तो कह रहे हैं कि बच्चे बच्चे को पता है, वो ये कह रहे हैं बच्चे बच्चे को पता है कि इलेक्शन में नून लीग हारी हुई है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह का अगर सेम बयान मैं सिंध के बारे में दूं और उनके बारे में कहूं तो फिर क्या होगा। हाल ही में आपने देखा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए। कराची की जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसमें MQM थी, जिसमें जमात इस्लामी थी, उन तमाम पार्टीज ने भी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन थे। तो और दूसरी बात ये है कि अगर उस्मान गनी साहब इतनी असूली बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि नून लीग के वोटों के सईद गनी है वो प्रेसिडेंट सईद गनी साहब जी सईद गनी साहब सईद गनी साहब ने जो बात की, तो सईद गनी साहब ने जो बात की है उनको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब उन्हीं वोटों के जरिए तो मुंतखब हुए, उन्हीं वोटों के जरिए जो है वो चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हुए। तो फिर अगर इतनी असूली बात है तो फिर वो इनको वो मांगे तांगे के वोट नहीं लेने चाहिए, जिसको ये मांगे तांगे के वोट कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि जनाब ये तो 47 के वोट हैं। तो लिहाजा सियासत में अगर असूल की बात करनी है तो असूल सारे अपनाने चाहिए, मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू नहीं करना चाहिए।
तैमूर तालपुर से पूछ लेते हैं जी, बिल्कुल आपने अहम बात की है। जी 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 फरमाइए फरमाइए, बात गुजारिश सुन लें ना मेरे, आपने सवाल किया। दूसरा ये है कि अगर बगैर सबूत के और बगैर उसके कि सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, चूंकि कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें करना जो है वो इसलिए मुनासिब नहीं है कि आप मरकज़ के अंदर इत्तेहाद में बैठे हुए और वहाँ पर आप बेनिफिशरी हैं मुख्तलिफ ओहदों के, अगरचे आप उनको आइनी ओहदे बोलते हैं, लेकिन वो आइनी ओहदे भी किसी न किसी वोट के जरिए ही आए। जहाँ तक बाकी निज़ाम की बात है, अभी आप तालपुर साहब से बात करेंगे, उसके बाद जो आपने दीगर निज़ाम की बात की है मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन हर चीज़ का बेस्ट फॉरम पार्लियामान। ठीक, अगर कोई तब्दीली होनी हो, कोई कानून साजी होनी हो, कोई आइन में अमेंडमेंट होनी हो, तो उसका बेहतरीन फॉरम जो है और आइनी और कानूनी फॉरम जो है वो पार्लियामान है। और आपने देखा कि ISPR की तरफ से भी जो बात सामने आई, उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी काम आइनी गैर आइनी तरीके से नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो फिर खदशात खत्म हो जाने चाहिए। जब आइनी तरीके हैं तो हम भी यही कहते हैं कि आइनी तरीके। बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब, आपने दुरुस्त कहा कि पार्लियामान में ये मामला जो है वो लेके जाया जा सकता है, लेकिन तैमूर तालपुर साहब, मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद मुस्लिम लीग नून तो चले ठीक है कुछ परेशान नजर आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ ज़्यादा परेशान नजर आ रही है और वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने ये कहा है कि सिंध के अवाम को नए सूबे नहीं चाहिए, ये तो पंजाब की अवाम मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि सिंध के अवाम को नया सूबा नहीं चाहिए? क्योंकि जो कराची सबसे बड़ा शहर है और उसकी एक बड़ी जमात MQM है, वो तो बड़े अरसे से मुतालबा कर रही है कि जनाब कराची को भी एक अलग सूबा बनाया जाए और उसके लिए वो एफर्ट भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नए सूबों को लेकर क्या पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो पॉलिसी होती है जो आवाम की पॉलिसी होती है, जो उनके MPS की पॉलिसी होती है और जो उन MPS को अंदर ईवानों में लेके आते हैं और उनके MNAs को ईवानों में लेके आते हैं, उन वोटर्स की पॉलिसी चलती है। और वो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जो है आजमाया गया है अलग अलग टाइमों पे। डिक्टेटरशिप के टाइम पे भी ये आजमाइश में डाला गया है कि आपको नया सूबा बनाना है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और हर बार ये वाहिद वो बात है जिस पे एक MQM को छोड़ के जितनी भी सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे से चिढ़ती हैं, खाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करती हैं, सिंध की हर वो जमात का फर्द इकट्ठा एक पेज पे आ जाता है। यहाँ तक कि नून लीग की भी जब भी बात हुई है, नून लीग सिंध ने भी ये बात की है कि हमें सिंध का बंटवारा नहीं चाहिए। जमात इस्लामी ने कहा है हमें सिंध का बंटवारा नहीं चाहिए। जितनी हमारी नेशनलिस्ट जमातें हैं वो सब कहती हैं सिंध का बंटवारा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि फंक्शनल लीग जो कि हमारे साथ बिल्कुल एट एरोस खड़ी होती है, वो भी कहती है कि सिंध की तकसीम हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो लिहाजा एक तो ये हो गई कि आपको मैंने सेंटिमेंट्स की बात बता दी, सिंध के सेंटिमेंट्स क्या हैं आपके सामने आ गए। फिर दूसरी बात जो है वो एक कानूनी तरीका है, जैसे अली गौहर साहब ने कहा, वो कानूनी तरीका बड़ा साफ, बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर है। आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या वो 2/3 मेजॉरिटी सिंध में मिल सकती है? इम्पॉसिबल है। ये 2/3 मेजॉरिटी तो आपको जो है नेशनल असेंबली या सेनेट में भी नहीं मिल सकती। लिहाजा मेरे ख्याल से ये बात करना बहुत गलत है और ये जो चीज है ये सिंधियों के दिल की जो है रग है जो दुखती है इस बात पे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अगर करनी भी हैं तो पहले आप लेके आए, असेंबली में बैठे, आप पहले देखें असेंबली का आपको जवाब क्या आ रहा है। ये असेंबली जब कॉल होगी ना इस मकसद से, आप देखेंगे कि पूरा सिंध एक होके और बैक पड़ेगा। तो लिहाजा तैमूर तालपुर साहब MQM को कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा अरसे से मुतालबा रहा है? MQM के पास सीटें कितनी है जी? पहली बात तो ये है कि MQM के पास सीटें कितनी है, और दूसरी बात MQM को सीटें कैसे मिली हैं वो किसी से छुपाई बात है नहीं। वो तो बेचारे जो MNA MPS जीत के हैं वो खुद बताते हैं कि हमारी लक बन गई क्योंकि फलाना हमारे सामने कैंडिडेट था। तो ये ना उनके पास अवामी पावर है, ना उनके पास अवाम की ताकत है, और ना उनके पास 1% ऑफ द सीट्स रिक्वायर्ड फॉर 2/3 मेजॉरिटी है। तो फिर वो मेरे MQM डज नॉट मैटर देन ना, वो तो फिर आपका असेंबली फैसले करेगी अगर ऐसा कुछ होना होगा।
ٹھیک ہے جی. بیرسٹر شاہد مسعود صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم ریسیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے نئے صوبے بننے چاہیے, انتظامی یونٹس ہونے چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ہمیں دیکھا اس کی مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پہلے ہی کہہ رہی تھی سسٹم نہیں چل رہا. وزیر داخلہ نے خود کہہ دیا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, ریسیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کا کیا موقف ہے کہ واقعی نئے صوبے بننے چاہیے, اور اگر بننے بھی چاہیے تو پھر آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ عمران صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ بات پہلے محسن نقوی صاحب نے کی, پھر ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ گورننس کے ایشو موجود ہیں اور ان کے حل کے لیے صوبوں کی تقسیم ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے ہمارے مسائل ہیں اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں. ہم لوگوں نے کیا یہ کہ جس طرح اب عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں, جیل کے اندر موجود ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے اس نظام کو ننگا کیا, آج نظام کو لانے والے اور نظام چلانے والے دونوں اس نظام کو کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ختم ہو گیا, یہ نظام فنا ہو گیا, اس نظام کے اندر ہماری نجات نہیں ہے. آپ نے ابھی دونوں پارٹیز کا موقف سنا ہے. دونوں پارٹیز یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے بیٹھے ہیں, اور دونوں اسی گورنمنٹ کے بینیفیشری بھی ہیں. دونوں یہ کہتے ہیں, ایک کہتا ہے جی پنجاب سے شروعات کر لیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, دوسرا کہتا ہے, پنجاب والے کہتے ہیں سندھ سے سٹارٹ کر لیں. وجہ یہ ہے یہ دونوں کیوں ایک دوسرے کے, کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں اس لارجر جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کی تقسیم ہوگی تو جو ایک راج بنا ہوا ہے دونوں پارٹیز کا, دونوں خاندانوں کا, وہ شاید راگ ٹوٹ نہ جائے. اب ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے جی کہ سندھ کے 2 حصے کر دیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر میجورٹی ان کی ہے, ایک بہت بڑا شہر ہے. سندھ کے اندر یہ ہے تو ایک سائڈ پہ ہم آ جائیں گے, دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی والے آ جائیں گے, تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کی لامحالہ شاید دونوں صوبوں کے اندر اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں تو حکومت نہ بنے. اسی طرح پنجاب کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر شاید پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت لے لے. تو اس کا حل ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نہیں, اور اگر اس کا حل نکالنا ہے اور نیت صاف ہے جو سسٹم کے بنانے والے ہیں اور جو سسٹم چلانے والے ہیں, تو آئین کے اوپر آنا پڑے گا. آپ کو آئین کے آرٹیکل 140A کی تابعداری کرنی پڑے گی. آئین کا آرٹیکل 140A جو ہے وہ یہ کہتا ہے, ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتا ہے ٹو دی لوکل گورنمنٹ, ٹو دی لوکل باڈیز. کیا آج آپ نے آئین کی منشا کے مطابق سارے صوبوں کے اندر بلدیاتی نظام کو قائم کر دیا؟ کیا آپ نے صوبوں سے اختیارات بلدیات کو دے دیے؟ پنجاب کے اندر تو آپ کے سامنے ہے, عرصہ دراز ہو گیا. تو کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں کروا لیتے آپ. کے پی کے اندر تو موجود ہے, بلدیات موجود ہے اس وقت, اور وہ اپنا فنکشنل ہے, کام کر رہی ہے. اس طرح جو ہے بلدیات جو ہے سندھ کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن پنجاب کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں, آرٹیکل جو آئین پاکستان ہے, جو حدود و قیود وہ متعین کرتا ہے. آج کل ایک بات ہے جی کہ اس کے اوپر ریفرینڈم کروا لیتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں یا نہیں بننے. تو پاکستان کی تاریخ میں تو جو بھی ریفرینڈمز ہوئے, مشرف صاحب کا ہوا, آپ نے دیکھا 98% انہوں نے اچیو کیا. ضیاء صاحب نے کیا تھا, کس بنیاد کے اوپر کیا تھا؟ تو اگر تو یہ ریفرینڈم بھی 2024 کے الیکشن کی طرح ایک گسونٹلا اور ایک ڈرامہ رچانا ہے. آج دیکھیں نا, 2024 کے الیکشن کے بارے میں کس نے نہیں کہا؟ آپ کی اپنی باڈی فیفن اس نے کہا موسٹ ریگڈ الیکشنز ہیں. آپ کی یورپین یونین نے کہا یہ دھاندلی زدہ الیکشنز ہیں. آپ کے الیکشن ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں. آپ نے الیکشن پٹیشنز کے جو پٹیشنز تھی ان کو آپ نے ریٹائرڈ ججز سے سنوایا ہے. حالانکہ آپ نے 2017 کے ایکٹ کے اندر جو امینڈمنٹ لے کر آئے اس کے اندر آپ نے 2022 کے اندر جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی, آپ نے کہا سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ سنیں گے. لیکن کیا انہوں نے سنا؟ کیا آؤٹ آف اے سڈن ایسی چیز جو ہے وہ ابری کہ آپ نے پھر ریٹائرڈ ججز کو لے کر آئے, ان الیکشن پٹیشنز کو آپ نے آن دی بیسس آف ٹیکنیکلٹیز اڑا دیا؟ تو سسٹم کی شفافیت کو مد نظر رکھنا پڑے گا. سسٹم کے اندر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور بنا دیں گے, آپ لیتے چلے آئیں گے, تو نسل در نسل جو پہلے لوگ آج برسر اقتدار ہیں ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر بھی وہی لوگ آئیں گے. آج اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں, آج آئین کے تابع ہر چیز کو کر دیں, آج جو ہے سیاسی جماعتوں کو ان کے منشور کے مطابق آگے الیکشن لڑنے دیا جائے. رہتے ہوئے معاملہ بہتر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں کہاں نہیں ہے, انڈیا کے اندر آپ کے پاس یہی ویسٹ منسٹر سسٹم ہے, انگلینڈ کے اندر آپ کے پاس ہے, پاکستان کے اندر ہے. لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ عوام پاکستان
ووٹ کسی اور کو دیتی ہے, منتخب کسی اور کو کرتی ہے, کہ حقے جو ہے حکومت کسی اور کو دیتی ہے, لیکن بیٹھ کوئی اور جاتا ہے. آپ نے ریزرو سیٹس کے اوپر دیکھا, مجھے بتائیں کون سے مورل گراؤنڈ یا لیگل گراؤنڈ ہے ان دونوں جماعتوں کے پاس اور مولانا فضل الرحمان کے پاس کہ آج یہ ساری ریزرو سیٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, جب آپ حق حکومت ان لوگوں کو دے دیں گے جن کو عوام پاکستان نے ووٹ نہیں دیا, تو پھر یہ جس طرح کے ایکسیڈنٹس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, معیشت آج آپ کی بالکل ختم ہو کے رہے گی, فورن آپ کی انویسٹمنٹ ہے کوئی نہیں, آپ کا 18 لاکھ بچہ آج پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے, ایگریکلچر گروتھ آپ کے نیگیٹو کے اندر ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہم لوگ 16% پہ چھوڑ کے گئے تھے آج نیگیٹو کے اندر ہے. بجٹ بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو پہلے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اگلے سال قرضے اور کتنے لینے ہیں, قرضوں کی ری پیمنٹ کی تو اور بات ہے. پھر آج ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ کول اٹھائے کہ $10 بلین کا پیکج امریکہ کی طرف سے ہمیں مل جائے. تو یہ حل نہیں ہے. حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کے مطابق اس ملک کا جو اس کے اندر جو حکومت کرنے کا اختیار ہے وہ عوام پاکستان کے عوامی نمائندوں کو دے دیں. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ تو اتنے سالوں سے ابھی تک گورنمنٹ موجود ہے اور بڑے بڑے دعوے بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ معاشی استحکام مل گیا اور سیاسی استحکام ہو گیا, خارجہ سطح پر ہم نے بڑی اچھی پرفارمنس دے دی اور ہم نے جنگ بھی جیت لی بھارت سے. تو یہ جتنے بھی دعوے پھر آپ کی طرف سے سامنے آ رہے تھے, کیا وہ سارے پھر کاسمیٹک تھے جیسے کہ بات بھی ہو رہی ہے؟ کیا ضرورت تھی محسن نقوی صاحب کو ایک ایسے فورم پہ جا کے اتنی بڑی بات کرنے سے؟ آپ کے پورے استحکامی سسٹم کو انہوں نے کویسچن مارک لگا دیا ہے. کیا یہ بات وہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے؟ صدر زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی ایک روز پہلے, وہاں نہیں بات ہو سکتی تھی؟ پرائم منسٹر سے نہیں ہو سکتی تھی؟ یا پھر پارلیمنٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر وہ موجود رہ کہ یہ بات آپ لوگوں سے کر لیتے تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ اس پر ہم آپ سے جواب لیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی پر بات دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ محسن نقوی صاحب حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, جس سے ایک نا امیدی سی پیدا ہو گئی ہے, انسیکیورٹی سی پیدا ہو گئی ہے, غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی, سسٹم چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ کوئی مطلب ہے کہ ہماری پارٹی کی یا ہماری حکومت کی کوئی نمائندگی نہیں کرتے. ہماری حکومت کی نمائندگی ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی یہ بات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. یہ بات پہلے آپ کو یاد ہے میاں عامر صاحب بھی کر چکے ہیں, اور بھی کافی فورم کے اوپر یہ بات ہوتی ہے, اور یہ بے شمار دفعہ نجی محفلوں میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں. حتیٰ کہ صدارتی نظام کے بارے میں تو کئی دفعہ کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں, اس وقت بھی جو ملک کے اندر ہے وہ جمہوری نظام ہے, اور یہ وہ جمہوری پارلیمانی نظام ہے جو قائد اعظم نے اس ملک کو دیا تھا. یہی 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کل یہی انہوں نے بھی کہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ اسی نظام کے ذریعے ہی ہمارے ملک کی افواج چل رہی ہیں, اسی نظام کے ذریعے ہی ہمارے ملک کا پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چل رہا ہے, اسی نظام کے ذریعے ہی جو ہے وہ پورے جتنے ہمارے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ یہ کہیں کہ جناب وہ ہماری اچیومنٹ, وہ بالکل کوئی اس طرح کی اچیومنٹس تو نہیں ہے کہ جو مطلب ہے کہ کوئی شوگر کوٹڈ قسم کی اچیومنٹ تھیں جو تھیں نہیں, لیکن مطلب ہے کہ وہ بتائی جا رہی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ مارکا حق میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی اور ان افواج کو اور ہماری حکومت کو دی, وہ کس سے ڈھکی چھپی ہوئی ہے؟ پوری دنیا اس کی مترف ہے. جو پاکستان کا کلیدی کردار جو ہے یہ ایران امریکہ وار اور اسرائیل وار کے اندر جو پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا اور ادا کر رہا ہے, اور اس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم ندیر کی جو مطلب ہے کہ وہ خدمات ہیں, جو ان کی کوششیں ہیں, وہ ان کی پوری دنیا مترف ہے. اور خطے کے جو ممالک ہیں جس طرح سے وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, جس طرح سے آج ہم سعودیہ میں حرمین شریفین کی حفاظت اور اس کی حفاظت کا جو ہماری افواج کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے, معاہدہ ہوا ہے, تو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی نے ایک غیر آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جس وقت عدم اعتماد ہوا تھا
اور انہوں نے وہ سائفر لہرائے تھے اور اعلان کیے تھے اور تیل کی قیمتیں کم کی تھی، اور جاتی دفعہ خود کہہ کر گئے تھے کہ میں تو مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے ان کے دور کے اندر لیے گئے تھے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، یہ کہتے تھے پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے، فلاں ملک بننے جا رہا ہے. تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، حتیٰ کہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گا پاکستان، وہ پی ایم ایل این کی دشمنی میں تو نہیں لکھے گئے تھے، وہ خطوط جو تھے وہ پاکستان کے خلاف لکھے گئے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے. تو وہ لوگ جو آج انڈیا کے مطلب ہے کہ ان فورمز کے اوپر بیٹھ کر ان کے میڈیا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کون سا سچ بولتے ہیں؟ یہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ آج بھی پاکستان معاشی میدان میں اگرچہ چیلنجز موجود ہیں پھر بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ اگرچہ کسی ایک پارٹی کی سنگل میجورٹی نہیں ہے لیکن وفاق میں اتحادی حکومت ہے. اس کے باوجود لیکن علی بھائی آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ ہی کے وزیر نے کہا نا کہ نظام کولیپس ہو گیا ہے. یہ بات انہیں کس نے بتائی؟ یہ ان کو احساس کیوں ہوا؟ وہ تو کہہ رہے سسٹم چل ہی نہیں رہا، اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. وہ تو کہتے ہیں دیکھیں یہ ان کی رائے ہے اور ان کی کسی بھی بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کی یہ رائے ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس کی راہ ہموار کریں نا، وہ اتنی اپنی میجورٹی لے کر آئے کہ جو پاکستان نے ایک آئین دیا، اگر تو آپ آئین کو توڑ کر کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر ساری آپشن موجود ہیں. لیکن اگر آپ نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیں. لیکن میں عمران ایک سیاست کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ یونٹس چھوٹے کر دیے جائیں اور اس سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو نظام تو یہی رہے گا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف یونٹ چھوٹے ہونے سے لوکل باڈی سسٹم سے لے کر پارلیمان تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ہر فورم پر مجھے اللہ نے منتخب کیا. مجھے یہ بتائیں کہ صرف چھوٹے یونٹ سے کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ اصل میں تو پھر تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر جب تک کہ وہ بیسکس ریفارمز نہیں کرتے، جس طرح سے اس ملک کو بیوروکریسی نے جکڑا ہوا ہے، جس طرح سے اس ملک میں یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، صرف یونٹ چھوٹے کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. اکیلے یہ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی مطلب ہے تو پھر اس کا حل لے کر آئے نا. حل صرف صوبے نہیں ہے، حل کے اندر بے شمار ریفارمز بھی ہیں جہاں ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ حل کی بات کر رہے ہیں، آپ حل کی بات کر رہے ہیں، لیکن تیمور تالپور صاحب اب تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی کافی ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور ایک حل عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی آج دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری الٹی گنتی شروع کرنے سے پہلے بلاول بھٹو اپنے والد محترم اور چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لیں. تو اسی سسٹم میں ہی آپ لوگ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس سسٹم کے جس حد تک آپ کے لوگ موجود ہیں، صدر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، کچھ گورنرز ہیں اور آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر اور باقی اسمبلی آپ کو فارم 47 کی لگتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے خود آپ آئینی عہدوں سے استعفے دیں، اس کے بعد بات کریں. جو بھی فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنے ہوں گے وہ فیصلے جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے یا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کریں گے. تو میرے خیال سے ہم کسی کی رائے دینے سے ان کو روک نہیں سکتے. عظمہ بخاری صاحبہ جو بھی رائے دینا چاہیں وہ اپنی رائے دیکھنے کا حق رکھتی ہیں، پر ہم اپنے فیصلے اپنی پارٹی کے مطابق کریں گے. یہ حکومت میں ہم نے آج بھی کوئی حصہ نہیں لیا ہوا ہے، ہم کیبنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. ہاں بالکل جو آئینی عہدے ہیں وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی زبردستی نہیں لیے تھے، ہمیں دیے گئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ حکومت مل بیٹھ کر ساتھ وہ چلائیں اور آئینی عہدے ہم دیکھیں. تو یہ کوئی ہم نے نہ تو بھیک میں مانگا ہے اور نہ ہی ہم نے زبردستی لی ہے. ان کے ہی عظمہ بخاری صاحب کے ہی جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہی یہ عہدے ہمیں دیے ہیں جو ہم نے لیے. تو میرے خیال سے اگر عہدے واپس لینے کی بات بھی آتی ہے تو اگر یہ بات شہباز شریف صاحب نے کہی
تو پھر ہم اس کو بالکل سیریسلی تیمور لیں گے، اور صاحب پھر ہمیں آپ سیریسلی تو لینا بھی چاہیے. ان لوگوں کو فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں نا، فارم 47 والے کہہ رہے ہیں، تو فارم 47 والوں سے پھر آپ نے عہدے کیسے ایکسیپٹ کر لیے؟ فارم 47 کے ہم لینے والے نہیں ہیں، وہ جو لینے والے تھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پر یہ اس نے جیسے وہ کہا کہ یہ عہدے ہمیں دیے گئے تھے، ہم نے زبردستی نہیں لیے اور نہ ہی بھیک مانگ کے لیے ہیں. تو جنہوں نے دیے ہیں وہ واپس لینے کی بات کر سکتے ہیں، اور کوئی تیسرا بندہ جو ہے نا یہ بات کرے تو یہ بات بنتی نہیں ہے. ویسے بھی ابھی بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ سعید غنی صاحب نے جو باتیں کی، وہ جو سعید غنی صاحب نے باتیں کی نا وہ بھی ریبرٹل تھا. وہ جو باتیں اس سے پہلے عظمیٰ بخاری صاحب کر چکی تھیں تو اس کا جواب تھا. ورنہ سعید بھائی بھی جو ہیں وہ بڑا خیال سے بولتے ہیں، بڑے احتیاط سے بولتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں. وہ جو باتیں کی گئیں ان کا جواب دینا سعید بھائی کے لیے بہت ضروری تھا جو انہوں نے کیا. لیکن تیمور صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی آج ایک بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے جس کے ثمرات عوام تک نہ پہنچیں. تو اگر ایک نظام موجود ہے اور اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر نظام کی تبدیلی وہ چاہ رہے ہیں، اور ان کا اشارہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکی، اور جس جمہوریت میں ہم موجود ہیں وہاں کی عوام کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے. خالد مقبول صاحب کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے میجر پارٹ آف ہز لائف ہی ہیز اسپینٹ ود الطاف حسین. ان کے ساتھ بھتے خوریاں جو چلتی تھیں، جو مرڈرز ہوتے تھے، جو رینسمز لیتے تھے، جو ایکسٹورشن ہوتی تھی، وہ جو 100 بندہ ایک ساتھ مار دیا جاتا تھا بھتہ اور رشوت نہ دینے پہ، اس پارٹی کے ایک ممبر ہیں. ان پارٹی کے ممبرز کو میرے خیال سے نہ ہی ہم سیریسلی لیتے ہیں، نہ ہی سندھ کی عوام سیریسلی لیتی ہے. ان کو تحفہ ملا ہے، اس تحفے کے بطور وہ بیٹھ کے اور اپنا مزے لے رہے ہیں اسلام آباد کے، تو وہ لیتے رہیں. پر جب ان کو عوام سیریس نہیں لیتی، جب ان کو کوئی اور سیریس نہیں لیتا، جب ان کے اپنے جو ہیں وہ ان کو سیریس نہیں لیتے، تو میرے خیال سے ان کی بات کو سیریس لینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب، اب بیرسٹر گور صاحب نے تو کہہ دیا کہ نظام کو بچانے کے لیے قومی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے. آج ہی کی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف کوئی مشترکہ تحریک چلانے کا پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، اور جے یو آئی سے رابطہ بھی ہوا ہے، سنا ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ تو پہلے ہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ سسٹم میں موجود نہیں ہیں اس طرح سے، اور آنے والے سسٹم میں آپ کی جگہ کس طرح سے بنے گی، اور اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ سسٹم کی بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جو پولیٹیکل سپیس آپ کو اس سسٹم میں نہیں مل سکی، آئندہ سسٹم میں کیسے آپ کو ملے گی؟ دیکھیں عمران صاحب، بڑا اہم سوال ہے. اس سے پہلے بلوچ صاحب کی تھوڑی سی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا، جو انہوں نے کہا جی کہ ملک معاشی طور پہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا اور ہم نے کچھ لیٹرز لکھے آئی ایم ایف کو. دیکھیں، تو انہوں نے کہا میں سیاست کا طالب علم ہوں، تو سیاست کے طالب علم کو تھوڑا نالج رکھنا چاہیے، پڑھائی کر لینی چاہیے. پڑھائی اس طرح کر لینی چاہیے کہ جب ہم لوگ گئے تھے تو $24 بلین کے فورن ریزروز تھے پاکستان کے پاس، اور ان کے بقول ہم لوگ ڈیفالٹ کر رہے تھے. آج $18 بلین کے ہمارے پاس فورن ریزروز ہیں، $6 بلین کی ریڈکشن ہے. تو ڈیفالٹ اس وقت ہم کر رہے تھے یا اس وقت کر رہے تھے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سی ایسی منطق ہے جس سے یہ بات کرتے ہیں. اس وقت آپ کی جی ڈی پی جو ہے 6% سے زیادہ گرو کر رہی تھی، آج 3% سے اوپر جا نہیں رہی پچھلے 4 سال سے. اور انہوں نے اس وقت نعرہ کیا لگایا تھا جب یہ 2022 میں آئے تھے، ایک سازش کر کے جس کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کہہ رہے ہیں. ساروں کو پتہ ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر کس قسم کی مویشی منڈی لگی تھی، کیونکہ وہاں پہ اگر ضمیر ہوتے تو وہاں پہ منڈی نہ لگتی. تو وہ منڈی لگی تھی اور اس کے اندر کس طرح توڑا گیا، اور اس کے بعد جس طرح کی حکومت بنی، پیپلز پارٹی بھی شامل، نون لیگ بھی شامل، اور راجہ ریاض لیڈر آف دی اپوزیشن. تو یہ بھی پاکستان کے اندر ہی شاخسانے ہوئے ہیں اور ان ساروں نے دیکھے ہیں. آج اکانومی 4 سال سے 5واں بجٹ انہوں نے دیا ہے. مجھے بتائیں آج اکانومی، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی برا حال ہے. ان کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے آ کر کہہ دیا جی برا حال ہے. کون نہیں کہہ رہا؟ اور فارم 47 کی بات اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون نے خود کی ہے. وہ تو کہتے ہیں وزیر داخلہ کا یہ اپنا بیان ہے، ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں بس ہم. خواجہ سعد رفیق بھی آن ریکارڈ ہیں، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی سلیکشنز کے بارے میں. ان کو بھی آفر کی گئی تھی آپ کو پارلیمان میں بٹھا دیتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے فارم 47 کی بات کی تھی. تو یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ 2024 کے الیکشن 47 کی یہ حکومت بنانے میں اس کا ہی ہاتھ تھا، اور اسی وجہ سے آج یہ بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد مجھے بتائیں نا، جس طرح میں نے پہلے کہا ریزرو سیٹس کے اوپر ان کے پاس کیا مورل گراؤنڈ ہے، مجھے چھوٹی سی مثال بتا دیں کہ اس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف آفٹر 2024 الیکشن ہم لوگ ایک تحریک کے اندر موجود ہیں.
ہم لوگ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حصہ سر بھی ہیں. کدھر تحریک آپ کی؟ تحریک نظر ہی نہیں آ رہی, روڈز غائب ہیں, کبھی آپ نے مطلب اس طرح سے ایکٹیو نظر ہی نہیں آئے. آج بھی مولانا سے ملاقات ہو گئی, اس سے پہلے بھی ہو گئی, اور بات چیت کسی کے ساتھ چل رہی ہے آپ کی؟ عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی پتہ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب باہر نکلنا ہے, اور پارٹی ابھی تک کوئی مہم چلانے کی, اپوزیشن بالکل غائب ہے. میں گزارش کرتا ہوں, میں نے جس طرح کہا کہ 2024 کے بعد ہم نے آرگنائز ہو کے اسی سسٹم کے خلاف, اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے بنیادی انسانی آئینی حقوق کو استعمال کرتے ہوئے جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا, ہم نے بہت سارے مقامات کے اوپر کیا, اور بارہا کرتے رہے. ہفتے میں ہم لوگ ایک دن ضرور پروٹیسٹ کرتے تھے, کبھی ہائی کورٹ کے باہر, کبھی کہیں, اور اس کا فائنلی رزلٹ کیا نکلا کہ 26 نومبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ خون کی ندیاں بہائی گئیں, ہمارے بہت سارے کارکنان کو مارا گیا, اور اسی دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ریاست پاکستان نے, اسی حکومت نے اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7 بجے کھولے تھے, عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے, اور پھر اسی حکومت کے نمائندوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 3 دفعہ ہم ڈیل آفر کر چکے ہیں, وہ کیوں نہیں ڈیل لے رہا؟ کیونکہ جو ہم نے حکومت کی 2018 سے لے کر 2022 تک جو ہمارے 3.5 سال تھے, اس کے اندر ہم نے اس چیز کو پہچان لیا کہ ہمیں اس طرح اختیار نہیں دیے گئے جو ہم اختیار لے کر اپنے اس نظریے کی تکمیل چاہتے, جو پاکستان تحریک انصاف نے آج سے 26 سال پہلے عمران خان لے کر آئے تھے تحریک انصاف کی شکل کے اندر, کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہوگا, یہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی, یہاں پہ معیشت جو ہے وہ خوشحال ہوگی, یہاں کا نوجوان روزگار اس کو ملے گا. جب وہ چیزیں نہیں ملی تو 2022 کے اندر اسی سازش کے تحت, کیونکہ بار بار مداخلت ہو رہی تھی, ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسی سسٹم کو چلنے دیتے ہیں, ایکسٹینشن دے دیں. جب ایکسٹینشن نہیں دی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں اٹھا کر پابند سلاسل کر دیا گیا. آج وہی نظام کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر ڈیل ہو جائے تو شاید یہ نظام بچ جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں, دیکھیں انشاءاللہ ہم تحریک کے اندر ہیں. 5 اگست کو ہم لوگ اپنے جلسے کر رہے ہیں, آپ 5 تاریخ کو دوبارہ طریقے سے کریں گے. علی گور بلوچ صاحب, سر علی گور بلوچ صاحب مسکرا رہے ہیں آپ. دیکھیں میں مسکرا اس بات پر ہوں, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ تحریک کی بات کرتے ہیں, ایکچولی تو یہ سارے بینیفیشری ہیں بانی پی ٹی آئی کے جیل کے اندر جانے پہ, اور اندر سے یہ راضی ہیں. ان کو ایک صوبے کی حکومت ملی ہوئی. آپ کو یاد ہے جب پچھلی دفعہ ہم اپوزیشن میں تھے تو ہماری تو کسی صوبے میں حکومت نہیں تھی, نہ گلگت بلتستان میں تھی, نہ پنجاب میں تھی, نہ کشمیر میں تھی, سارا کچھ انہوں نے چھین لیا تھا. خود آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئے, کہتے کہ ہمارے پاس 3 سال میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. بھائی اختیار تو آپ کو پتا تھا جن کے ذریعے آپ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے دھاندلی کروا رہے تھے اور آ رہے تھے, اور خود بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ میرے لوگ تو اجلاس میں جو ہے وہ فورم پورا کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں, اور مطلب ہے کہ جب لائے جائیں گے اور ان کے ذریعے آپ اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کس جگہ پر بٹھا دیں گے. اس وقت تو آپ کے بانی بھاشن دیا کرتے تھے, جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا اختیار نہیں, وہ تو کہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. اور پھر جب عدم اعتماد ہوا تو آپ نے کہا کہ نہیں جناب وہ میر جعفر اور صادق پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ نے دیے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں. آج بھی ان کے لوگ اسمبلی سے سیلریز لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو برقع پوش تحریک چلانا چاہ رہے ہیں اور پچھلے 2.5-3 سال سے چلائے ہوئے ہیں, ان باتوں کا کوئی فائدہ ہے؟ اس سے آپ لوگوں کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہاں البتہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی احتجاج کیا ہے آپ نے احتجاج کے نام کے اوپر انتشار پھیلایا, ملک کے اندر آگ لگائی ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, قطع کلامی کی معذرت, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. فی الحال کے لیے علی گور بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تیمور تالپور صاحب اور بیرسٹر شاہد مسعود صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. امریکی میڈیا رپورٹس اور اعلیٰ امریکی حکام کے بیانات کے مطابق واشنگٹن ایران کے خلاف تازہ فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے, جس میں ایرانی توانائی کے بنیادی ڈھانچے, میزائل تنصیبات اور حساس عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کے آپشنز بھی زیر غور ہیں. رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگ کو وسعت دینے کے مختلف عسکری منصوبے تیار کر لیے ہیں, جن میں 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی شدید بمباری بھی شامل ہے. دوسری جانب ایران نے بھی سخت لہجہ اختیار کر لیا ہے. ایرانی عسکری قیادت واضح کر رہی ہے کہ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کی قیادت اسے اپنی فتح قرار دے رہی ہے, جبکہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے اعلیٰ کمانڈر
امریکہ اور اسرائیل کو کھلے الفاظ میں خبردار کر رہے ہیں کہ اب حملہ کر کے بچ نکلنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ صورتحال صرف فوجی محاذ تک محدود نہیں رہی۔ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کی توانائی سپلائی کا بڑا حصہ گزرتا ہے، وہاں جہاز رانی پر عملی مشکلات پیدا کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اگر اس اہم بحری گزرگاہ میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات عالمی تیل کی منڈی، معیشت اور خطے کے امن پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران پر مزید سخت حملوں کا مقصد تہران کو جھکنے پر مجبور کرنا ہے، اور ان کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے، جبکہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فوج کو نئی کارروائیوں کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ ایسے میں کئی اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا امریکہ محدود کارروائی تک رہے گا یا یہ تنازع ایک مکمل علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ کیا ایران کی جوابی حکمت عملی صرف عسکری ہوگی یا توانائی اور سمندری راستوں کو بھی دباؤ کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ اور اسرائیل کا اصل کردار اس میں کیا ہوگا؟ اور اس تمام تر صورتحال کے پاکستان، اس کے علاوہ خلیجی ریاستوں اور عالمی طاقتوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے ماہر پاک امریکہ تعلقات ساجد طاہر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ساجد طاہر صاحب، اتنی لڑائی تو ہو چکی ہے، اتنے حملے تو ہو چکے ہیں، بڑے لوگ جو ہیں وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے کافی حد تک تباہ ہو چکا ہوا ہے، اتنے حملے کر کے بھی امریکہ کا دل نہیں بھرا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی شدید بمباری جو ہے شروع ہونے والی ہے اگلے 48 گھنٹوں میں، تو ابھی امریکہ کی کیا پالیسی ہے اس جنگ کو لے کر؟ دیکھیں، اس ویکنڈ کے اوپر ہی ایک بڑے حملے کی تیاری ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کیبنٹ کو لے کر کیپ ڈیوڈ گئے، اور حالانکہ ہی از ناٹ اے بگ کیپ ڈیوڈ پرسن، لیکن انہوں نے جا کے وہاں پہ ایران کے حوالے سے بات کی کہ بھرپور اور آخری حملہ کیا جائے گا، اور دوسرا انہوں نے زیادہ فوکس غزہ پہ رکھا جو حماس کے ساتھ ڈیل ہوئی، اس کے بارے میں وہ خوش گپیاں کرتے رہے کہ اسرائیل از ویری ہیپی اور وی آر موونگ فارورڈ۔ لیکن یہاں پہ میں ابھی آپ کے ابتدائیے میں دیکھ رہا تھا، جنگ تو علاقائی جنگ بن چکی ہے۔ دیکھیں ابھی ریسنٹلی اس میں ایجپٹ کی طرف فائر کیے گئے میزائل ایران کی طرف سے، عراق، جارڈن، کویت، بحرین اور سعودی عربیہ پہلے اس کی لپیٹ میں ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے جو ایک الائنس بنایا ہے کافی ممالک کا، تو یہ جنگ ایک علاقائی جنگ بن چکی ہے۔ میں ہمیشہ اس میں سے ایک ایلیمنٹ کو دیکھتا تھا کہ اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ سارے عرب ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں اور لڑ کے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیں تاکہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کا خواب جو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ تو آج میرے خیال میں صورتحال تو وہ بن چکی ہے۔ آج آپ دیکھیں تو پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ساجد طاہر صاحب، اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، ایران ہے، خلیجی ممالک ہیں، اسرائیل ہے، کون ہے ذمہ دار اس کا پھر؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو چیزیں دونوں طرف سے برابر ہیں۔ میں ایک پارٹی کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا میرے خیال میں مشکل ہوگا۔ دیکھیں، اسلام آباد اکارڈ سائن ہوا تھا، اس کی وائلیشن ایران نے قطری شپ کے اوپر حملہ کر کے کی ہے، اور قطر ان کا حالانکہ اس کو وارننگ کے طور پہ بھی دیا جا سکتا تھا، احتجاج بھی کیا جا سکتا تھا۔ دوبارہ ایک فل فلیج جنگ جو ہے اس کو شروع کرنا در حقیقت میرے خیال میں ایک غلطی تھی۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاسداران IRGC کا جو اوور کانفیڈنٹ ہونا سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد وہ آسمان کو چھو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ we can win this war، اور پھر یہی آپ دیکھ لیں ایک بھرپور حملہ جو ہے میرے خیال میں اب اسرائیل بھی اس میں شامل ہوگا، اور میرے خیال میں فائنل اٹیک کی طرف بڑھا جا رہا ہے جس میں سویلین ٹارگٹس، انرجی کے جو جتنے سورسز ہیں ایران کے ان پہ، اور دوسرا ایک بڑا حملہ کر کے اس کو گیٹ اٹ اوور کرنے کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے۔ میں آج کی آپ کو بتانا چاہوں گا 2 چیزیں۔ اکارڈنگ ٹو دا واشنگٹن پوسٹ، آج آرمی جنرل US امریکہ کے آرمی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فوج موجود نہیں ہے۔ دوسرا، ریسنٹ پچھلے 2 دنوں میں آرمی جنرل کوپر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے ایک بھرپور حملہ کیا جائے، مسلسل 2 ہفتے کر کے، اور اس جنگ سے نکلا جائے۔ لیکن پیٹ ہیگسٹ دوسری طرف سے ان کا بیان آیا ہے کہ ہمیں اس میں اسلحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہماری اسلحے کی انوینٹوری جو ہے اٹ از بیکمنگ تھن۔ تو میرے خیال میں پینٹاگون بھی ڈیوائیڈڈ ہے، کیبنٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو امریکن سورسز بھی تھن ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ساجد صاحب یہ آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ امریکی جو قیادت ہے اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے جنگی جو حکمت عملی ہے وہ کیا اختیار کی جائے۔ آپ سر ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ سے میں دوبارہ آپ کی جانب بھی آؤں گا۔ اس وقت ہمیں سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ صاحب،
کیا ایسا ہو رہا ہے کیونکہ حملے ہوئے ٹارگٹ حاصل نہیں ہوئے, تمام مقاصد پورے نہیں ہوئے, پھر بریک بھی آ گیا, ایم او یو بھی سائن ہو گیا, جنگ بندی بھی ہو گئی, آبنائے ہرمز بھی کھل گیا, اس کے بعد دوبارہ حملے ہو گئے, پھر مقاصد پورے نہیں ہوئے, اب تیسری دفعہ دوبارہ بڑے ہائی لیول کے حملے ہونے جا رہے ہیں. 2 ہفتے طویل جو ہے وہ ایک یہ مہم جو ہے حملوں کی شروع ہونے جا رہی ہے ایران کے خلاف. ایسا پہلے کیا نہیں ہوا جو ان حملوں سے ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ساجد تارڑ صاحب کو بہت سلام. یہ ہمارے پاکستان کا بڑا دفاع کرتے ہیں, بڑے مضبوط ہمارے بھائی ہیں جو پاکستان کے مقدمہ امریکہ میں لڑتے ہیں اور بڑا دبنگ انداز میں لڑتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو سوال کی ہے جی, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونے والی ہے. تو دیکھیے, بمباریوں سے اور زیادہ بڑے حملوں سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں. ہم نے امریکن جو ساری ٹیکنالوجی ہے وہ 2 بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے جو ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی پوری دنیا میں. ایک اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی ایئر فورس ہے, دوسری ان کی نیوی ہے. دونوں اس ٹائم پہ حملے نہیں کر رہے, نہ نیوی نظر آ رہی ہے نہ ہوائی حملے آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں تو میسائل حملے آ رہے ہیں. نیوی اور ایئر فورس کیوں نہیں آ رہی میدان میں؟ کیونکہ جس نیوی اور ایئر فورس کو لا کے ایران کو دبانے کی کوشش کی تھی, ان کی ٹیکنالوجی کو کہیں نہ کہیں میرے خیال میں ایک جو اس کا متبادل ہے وہ ایران کے پاس موجود ہے, جس کی وجہ سے امریکہ اپنی جو نیوی ہے اور ایئر فورس اس کو سامنے نہیں میدان میں لا رہا. دوسری جانب جب انہوں نے شروع میں لائے تو ان کے پھر جہاز گرنے کی اطلاعات آئی, جو کہ ایک بہت بڑی ہزیمت تھی, نہ صرف ان کے لیے بلکہ وہ تمام جو مینوفیکچررز ہیں ان جہازوں کے, ان کے وہ, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے ان کا دنیا میں ایسا نہیں بکے گا. لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تو وہ جہاز نہیں چاہیے F-35 یا F-15 یا A-10 تھنڈر بولٹ, ہمیں تو وہ چیز چاہیے جو ان کو گرا دیتی ہے. یہ ہے وہ خطرناک بات جس کی بنیاد کے اوپر امریکن ایئر فورس میدان عمل میں اس انداز میں نہیں نظر آ رہی جس طرح ماضی میں متعدد جنگوں میں وہ فعال کردار ادا کرتی رہی اور ان کی دھاک رہتی تھی. یہی بات ان کی نیوی کی بھی ہے کہ جب جیرالڈ فورڈ اور USS ابراہم لنکن کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کے بعد سے ان کی نیوی جو تھی وہ کہیں دور ہو گئی, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کی ایک آبدوز کو بھی نشانہ بنایا گیا. کیونکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس ٹائم پہ دنیا کے پاس توڑ نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ ہائپرسونک میسائل کا مقابلہ کر سکے. ان کو انٹرسیپٹ کرنا ناممکن ہے. اب جو اس ٹائم پہ کویت کے اندر یا بحرین کے اندر یا اردن کے اندر جو ان کے بیسز ہیں ان کا نقصان اس لیے بھی زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ اب صرف اسٹریٹجک نوعیت کے جو ٹارگٹس ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے وہاں تھاڈ میسائل رکھے گئے ہیں, جس کا بھی تارڑ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. لیکن ان کا تیزی سے اسلحے کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو پہلے میسائلوں کے اوپر تو جنگ نہیں لڑنی تھی, انہوں نے تو ایئر فورس کے لیے اور نیوی کے لیے لڑنی تھی. لیکن اب جب ان کی ایئر فورس اور نیوی نہیں ہے تو دنیا مطلب حیران ہوتی ہے کہ جی امریکہ کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہو جاتی ہے. اسلحے کی کمی, اسلحے کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے 2 آرمز تھے, امپورٹنٹ آرمز, فائٹنگ آرمز, وہ تو کام نہیں کر رہے. اب جو ان کے پاس تھاڈ میسائل تھے یا ان کے پاس MCS میسائل تھے یا ان کے پاس پیٹریوٹ ڈیفینس سسٹم تھا, تھاڈ کے تو تقریباً 80% وہ اپنا ختم کر چکے ہیں ذخیرہ, اور 50% MCS کا, اور اسی طرح سے 60% سے زائد پیٹریوٹ ڈیفینس کا حصہ ختم کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو 39 ڈیز کی جو جنگ تھی اس میں نقصان امریکہ کو اتنا نہیں ہوا جتنا ابھی چند دنوں کی جنگ کے اندر ہوا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے میسائلز کو بچا کے رکھ رہے ہیں, یعنی کہ صرف ان امپورٹنٹ جگہوں کو جہاں ان کے سولجرز موجود ہیں, جہاں ان کے اہم ترین تنصیبات ہیں, ان کو بچانے کے لیے. باقی اگر وہ بیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا ریڈار سسٹم پہ ہوتا ہے یا کسی اور کے اوپر, تو ان کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کو سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میسائل ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ کمپرومائز ہو رہی ہے. اور پھر جب ان کے پاس اندر بھی کھاتے یہ چلا گیا ہے کیونکہ پیسے کا بھی بڑا مسئلہ ہے. یہ پہلی جنگ ہے امریکہ جو کہ اس ٹائم پہ جو اتحادیوں کے بغیر لڑ رہا ہے, اتحادیوں کے پیسے کے بغیر لڑ رہا ہے, اور پھر اس کو انٹرنل ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو انٹرنل ایشو وہ ہے جو ساجد صاحب نے بتایا, لیکن ایک انٹرنیشنل ایشو وہ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے تو جو عرب ایلائز تھے پیسہ تو یہ دیتے تھے, آج یہ عرب ایلائز بھی ہم سے دور ہو گئے تو پھر ہمارا مستقبل کیا بنے گا. یہ وہ سچویشن ہے جو اس ٹائم پہ امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کے ابھر رہی ہے. بالکل عبداللہ صاحب, یہ آپ نے درست کہا کہ امریکہ کے لیے یہ تمام چیزیں بہت بڑا چیلنج ہیں. لیکن ساجد تارڑ صاحب, باقر کالباف کا یہ بیان سامنے آیا ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں فتح حاصل کر چکے ہیں اور ہمیں اس فتح کو دستاویزی شکل دینی ہے. آپ کے خیال میں ابھی تو جنگ چل رہی ہے, ابھی مزید حملے بھی ہونے ہیں, تو یہ باقر کالیباف کس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں فتح حاصل کر چکے ہیں, اور کیا یہی وہ کانفیڈنس لیول ہے ایران کا جو کہ ان کو جنگ میں شامل رہنے اور جوابی حملے کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے لے کے چلتا ہے؟ دیکھیں, میں عراقچی صاحب کی بات سے ایسے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ایک چھوٹے کنٹری کا جو مسلسل پچھلے 45 سال سے سینکشنز کا شکار رہا ہے, اس کا ایک دنیا کی واحد سپر پاور کو اتنے عرصے کے لیے انگیج رکھنا وار میں, اٹس اے وکٹری اٹ سیلف, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بالکل ایگری کروں گا. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے جی سی سی کنٹریز کے اندر امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. لیکن یہ کیا حل موجود ہے, یہ کیا یہی حل ہے کہ اپنے خطے میں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا در حقیقت یہ بھی ایک آبجیکٹو تھا کہ اس عرب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اتنا لڑیں تاکہ گریٹر اسرائیل کا ایک جو آبجیکٹو ہے وہ آسان ہو جائے. تو دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس وقت پاسداران کے لیے سب سے زیادہ آکسیجن کا جو موجب بنا وہ سپریم لیڈر کی تدفین تھی. 100 ممالک سے زیادہ کنٹریز نے وہاں ریپرزینٹ کرنا, پھر 4 کروڑ لوگوں کا نکلنا, اور پھر سیاسی قیادت کے خلاف نعرے لگانا. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امریکن جریدے لکھتے تھے کہ تدفین کے بعد ایران کے اندر کو کے خطرات بھی موجود تھے. پھر عراقچی صاحب اور پھر پشکیان صاحب کے خلاف اوپن نعرے لگانا بٹریل کے. تو میرے خیال میں اس وقت پاسداران کا جو اوور کانفیڈنٹ ہونا, کئی دفعہ میرے خیال میں جنگ کے حالات میں اوور کانفیڈنٹ ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. دیکھیں, میں جس طرح آپ کو میں نے کہا ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور ایک زخمی ریچھ جب نکلنے کے لیے ایگزٹ جنگ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں نقصان پھر کئی دفعہ زیادہ ہوتا ہے. میں آئی وونٹ اپریشیٹ کہ اس کو ایک بڑی علاقائی جنگ کی طرف, اس طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اب ایجپٹ کی طرف بھی نشانے شروع ہو چکے ہیں, یمن جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, کویت ہے, عراق ہے, تو اس کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے. سعودی عربیہ سامنے ہے, یورپ یوکرین اس کے اندر آ رہا ہے. یوکرین کا مقصد آنے کا صرف یہی ہے کہ یورپ کو لایا جا سکے اس جنگ میں. تو میرے خیال میں اگر یہاں سے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھیں گے تو میرے خیال میں دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا. دس از واٹ مائی آبزرویشن اینڈ آئی کین بی رانگ. اور دوسرا یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا, عبداللہ بھائی تھینک یو سو مچ, I learned everything from him, جن کی پوری فیملی عبداللہ گل بھائی صاحب کی میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, پاکستان کے لیے ایسٹ ہیں, اور میں ہمیشہ ان کے انالیسس کی ویلیو کرتا ہوں. صحیح. اچھا عبداللہ بن گل صاحب, آپ یہ بتائیے, جیسے کہ ساجد طارق صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے اگر حملے ہوتے ہیں, اور جس کے لیے اناؤنسمنٹ بھی آ چکی ہوئی ہے کہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں امریکن فورسز کو کہ جی آپ 2 ہفتوں کے لیے جو ہے وہ ان پہ ٹکا کے جو ہے حملے کر دیں. اگر یہ مزید حملے ہوتے ہیں, جو امریکہ کے خلیجی اتحادی ہیں ان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ اس طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کہ یہ موقع بھی آ سکتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے ساتھ شامل ہو کے پھر ایران پر حملے کریں, کیونکہ ایران تو ان پر تواتر سے حملے کر رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے اس ٹائم پہ ساجد صاحب کی یہ بات سے میں اتفاق رائے رکھتا ہوں, ان کا شکر گزار بھی ہوں اچھے کلمات کے لیے, بڑی مہربانی. لیکن جہاں تک تعلق ہے تیسری عالمی جنگ کا, تو آپ اگر غور کریں تو عالمی جنگ کیا ہوتی ہے جس میں کئی ممالک انوالو ہو جایا کرتے ہیں, اور اس ٹائم پہ کئی ممالک انوالوڈ ہیں براہ راست یا مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آپ دیکھ لیجئے, کچھ لوگ معاشی طور کے اوپر انوالوڈ ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ سیاسی طور پر, اور کچھ لوگ ڈپلومیٹکلی, اور کچھ لوگ ایکچولی ملیٹریلی طور کے اوپر اس کے اندر نشانہ بن رہے ہیں. کچھ ممالک کو یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ ان کے نقشے مستقبل کے تبدیل ہو جائیں گے, جن کے اندر گلف کے کنٹریز موجود ہیں. ابھی کیا نام لیا جائے, لیکن آپ بھی جانتے ہیں, ساجد صاحب بھی جانتے ہیں. دیکھیے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ اگر اس جنگ کو ہیوی کرتا ہے, جیسے جنرل کوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کر لیں, یا 2 ہفتے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر شدید بمباری کی جائے گی, تو کیا بمباری پہلے نہیں کی گئی؟ ویتنام میں کیا کم کی گئی؟ دوسری جنگ عظیم میں جتنا گولہ بارود استعمال ہوا اس سے زیادہ ویتنام میں استعمال ہوا. تو جنگ کے نتائج کیا امریکہ کے حق میں آئے تھے؟ تو جنگ کے نتائج تو ان کے حق میں نہیں آئے. کیا مدر آف آل بامب جیسے اور ڈیزی کٹر جیسے بام جو ہے وہ استعمال افغانستان میں نہیں ہوئے؟ تو ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جیت گیا؟ اور کیا امریکہ نے ابھی اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا ہے جو 39 ڈیز وار میں؟ اگر وہ کامیابی ہوتی اس کے اندر, ان کا اسلحہ اگر ان کو کامیاب کرا رہا ہوتا,
تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر آج سچویشن جو ہے وہ تو پھر امریکہ کو دوبارہ جنگ کا آغاز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایران اپنی پیٹھ لگا چکا ہوتا. تو ایران کی تو پیٹھ نہیں لگی کیونکہ ایک نیشن ہے نا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ملٹیپل ڈائریکشن سے لڑ رہی ہے. اگر آپ ایک نظر میں صرف دیکھیں طاہرانہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک کنٹری کے خلاف نہیں لڑ رہے, یہ ملٹیپل کنٹریز کے خلاف لڑ رہے ہیں. امریکن اڈوں سے جہاں سے حملہ آور ہو رہے ہیں وہ تو چاروں طرف سے ہو رہے ہیں, اور اگر چاروں اطراف سے یہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی ممالک ایران کے ساتھ نبرد آزما ہیں, صرف ایک امریکہ نہیں ہے بلکہ کئی ممالک ہیں. تو پھر کیا انہوں نے حاصل کیا؟ اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں ایک بات ہے کہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گے کچھ عرصے کے اندر. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نئے کنوؤں کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. دنیا کی معاشی حالت پہلے ہی ابتر ہو چکی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ممالک کا جو امن اور استحکام ہے, ان کی معیشت ہے, وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے. اور بالکل کافی حد تک ڈینٹ انہیں, ہاں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کو ڈینٹ جو ہے وہ پڑ چکا ہوا ہے. جی ساجدار صاحب, اگر کلوزنگ کامنٹ آپ کے کچھ شامل کر لیں. دیکھیں میں اس وقت آج دیکھ رہا ہوں, بلکہ سب سے زیادہ تو میں خوشی کا اظہار اس لیے کر رہا تھا کہ غزہ جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچتا نظر آ رہا ہے, اس سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. آج ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے پیس بورڈ کو پریز کیا ہے. میرے خیال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور 2 ریاستی حل اس کا نکلے. غزہ کے لیے ایک ریلیف سامنے نظر آ رہی ہے. یہی ایک میں آخری اس چیز میں ایڈ کروں گا, دنیا کی مصیبتیں آسان کرنے کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ رہے, آباد رہے اور ترقی کرتا رہے. بلکہ یہاں پہ یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سارے جو کچھ بھی اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, پاکستان سرخرو ہو رہا ہے. پاکستان کے فورسز جو ہیں, آرمڈ فورسز, دے آر شائننگ, اور اس وقت دنیا کی ایک ریجنل پاور بن چکا ہے پاکستان. میں پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور اسی سے اپنے کلمات کا جو اختتام چاہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا ساجد طاہر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.